बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। एक मर्द कलंदर ने कहा था कि भारत के ऊपर नज़र रखना, भारत में मैं फसादात एहतजाज फूटते हुए देख रहा हूँ, अवाम और इदारे आमने सामने देख रहा हूँ। और आज हमने देखा, बल्कि देख रहे हैं कई दिनों से, कि भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका एहतजाज आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह एक एहतजाज ने जो अपनी शक्ल अख्तियार की हुई है वो भी आपके सामने। आई एम रियली सॉरी, आज 5 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान में मसरूफ था, जिसकी वजह से ये गैप आया। तो कल जो है वो मैं इस्लामाबाद में जो अहम मीटिंग्स थी वो अटेंड करके अब मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। तो मुद्दे पे आते हैं। और दूसरी तरफ इन दिनों में आपने देखा कि पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आपने देखा कि हौसी जो हैं वो नाकाबंदियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया को धमकी दी। पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज थे उनके ऊपर वो हमले करने की उन्होंने धमकियां दी। हमारे अब तो वॉरशिप इस वक्त जो है वो समंदर के अंदर हैं, और हमने उन्हें कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया है कि जो हम अपने बहरी मफादात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग आज 12वें-13वें दिन में दाखिल हो चुकी है। दोनों तरफ से शदीद अमेरिका ईरान हमले चल रहे हैं, हलाकतों की जो है तादाद बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात वो जो मेरे और आपके हरदन अजीज़ मोहम्मद उसामा अली साहब की कैलकुलेशन थी, वो ये कि भारत के ऊपर नज़र रखना, और अब मोदी क्या जाएगा या रुक जाएगा, और आने वाला जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या बनने जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव रहे मालूमात उसामा साहब आज आपको देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और जानते हैं उसामा साहब से कि अब भारत में क्या होगा, और फिर आ जाते हैं मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन के ऊपर। जी उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, भारत की लोग तो आपको पता है कि अब इसको वो बच्चों का जो पेपर लीक का बहाना या कोई भी बहाना कहें, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजी जो कहती है वो हमने बताया था कि जिसकी वजह से ये सब होना था, जो प्लानिटरी पोजीशंस बनी हुई थी, और उसमें ये बड़ा वाज़ेह था। बल्कि आपको याद होगा कि इंडिया के हमने लोगों को चैलेंज भी किया था, बारहा कर चुके, कि अपने लोगों के साथ सच बोलो, क्योंकि आप लोग तो इसको धर्म की तरह मानते हैं। इसको एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि इस इल्म से इस्तिफादा हासिल करते हैं, और बहुत ज्यादा फॉलोइंग है पूरी दुनिया में। और मैं समझता भी हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डाटा है जो वैदिक उसमें एस्ट्रोलॉजी में पाया जाता है, और बड़ा एक्यूरेट है। लेकिन इसके इस्तेमाल की बात होती है कि इस डाटे को कोई कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे रिट्रीव करके अप्लाई करता है। और इसी बुनियाद पे मैंने कहा था कि जब हमने, बल्कि एक्सप्लेन भी आपको भी याद हो गया होगा अब तो, कि जब हमने एक वीडियो में बड़ा डिटेल्ड बताया था कि लीव में केतु आया हुआ, और जब मार्स आया इनके लगन में, यानी कि असेंडेंट में, टॉरस असेंडेंट इंडिया, तो डेफिनेटली अपोजिशन पे मार। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि पब्लिक के घर में मार्स आया तो पब्लिक पे पुलिस का चढ़ना था। मैंने याद होगा मैंने कहा था सिक्योरिटी फोर्सेस पब्लिक पे नजर आएंगी। और इसमें जो मोदी, क्योंकि आपने देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस टाइम के हुक्मरान है, वो वैसे ही खतरे में है, उतरना है, रिप्लेस होना है। और 5 दिसंबर तक मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम आप दुनिया के जो इस टाइम की लीडरशिप है वो चेंज हुई देखेंगे लोगों के। पाकिस्तान, इंडिया एक्सपेक्टेड है इसमें। और जमीनी, देखें, जमीनी बहाने जो भी हों वो आप लोगों को, सहाफियों को ज्यादा पता होते हैं जो सारा दिन इसको कवर करते हैं। हम तो आपको वो, जैसे कहते हैं ना, आसमानी बहाने जो बन रहे होते हैं उनकी बुनियाद पे ये बता रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास उस वक्त तो कोई, जब हम कह रहे होते हैं तो कोई ज्यादा सीरियस उस अंदाज से नहीं लेता, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा होता वैसा। जैसे अब एहतजाज, जब हम कहते थे इंडिया में अनरेस्ट आना है, सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी इशू बनना है,
مودی کے اترنے کی باتیں کوئی نہیں تھی. آپ دیکھیں مودی کے اترنے تک بات آ گئی, اس کے استعفے سے کہانی آگے پہنچ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو صورتحال اس ٹائم کی انڈیا کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگست کی 6-7 تک تو کریٹیکل رہے گا, اور جیسی مارچ ادھر سے چلا گیا تو یہ بات کہانی شروع ہو جائے گی پھر صحافیوں پہ. پھر یہ صحافیوں نے بغاوت شروع کرنی ہے. خیر صحافی پوری دنیا کی مار کھائیں گے اس ٹائم پہ. صحافیوں کو کھلے پڑنے کا ٹائم کہہ سکتے ہیں اس کو, جو اگست سے شروع ہوگا, اور تقریباً 45 دن اس کے ہائٹ اینڈ ہوں گے. اس کے بعد جو پبلک کا نمبر آ جائے گا پھر دبا کے پبلک, اور کسان کے لیے مشکل وقت آئے گا. کسان کو کیونکہ ایگریکلچرل اس کو بتاتا ہے کینسیرین میں جب جائے گا مارس, لیکن ساتھ ہی ڈبلیٹیڈ ہو جائے گا, تو فوجیں کمزور ہو جائیں گی. فوجیں پوری دنیا کی یہ جتنی بھی جنگی سارے معاملات چل رہے ہیں اچانک ان میں ناکامیاں شروع ہو جائیں گی اور فوج کی بےزتی شروع ہو جائے گی. امریکہ میں آپ خبریں سنیں گے کہ بھئی یہ ناکامی وہ ناکامی, ایون پاسداران ہر طرف جتنی بھی سول یا سیکیورٹی فورسز ہیں, یوں کہہ لیں کہ مارس اور یہ پھر جب ڈیبلیشن میں ہوگا تو جو بھی کہہ لیں کہ آپ کی موومنٹس ایسی کوئی اسلحہ بردار موومنٹس جیسے چل رہی ہوتی ہیں ان میں بھی ناکامی ہوگی. ہر قسم کی جہد یا جدوجہد جس میں مشقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے مارس پچھلے بھی ہم نے ٹائم میں کور کیا ہوا ہے, سب کہتے تھے ہاں جی پمپلز نکل رہے ہیں, کیونکہ مارس جب ڈبلیشن میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی خون کے مسائل, خون کا خراب ہونا, یہ سارا پمپلز اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ ان دنوں ہوتی ہیں. اور آگے یہ جو نومبر کا مہینہ آئے گا, اگر مودی سروائیو کرتا ہے ابھی, اور یہ احتجاج کی بہت بڑی اگست تک کیونکہ فیول اپ ہے, اس کے بعد اچانک یہ ڈاؤن ہو جائے گا. نومبر پھر ایسا مہینہ آئے گا, نومبر سے دسمبر, جس میں اگر کوئی کسر رہ گئی تو ایسا جھٹکا آئے گا جس جھٹکے میں سب بہہ جائے گا. انڈیا کے لیے نومبر سے دسمبر کا پھر وہ مہینہ ہوگا جس میں سب بہہ جائے گا, اور یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. سب حکومت الٹ جائے, چیزیں ریپلیس ہو جائیں, یہ سارا کچھ بدل جائے, اس کی بھرپور چانسز ہوں گے. نومبر سے دسمبر میں انڈیا ستمبر اکتوبر میں پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے, پاکستان پہ وینچر کرے توجہ ہٹانے کے لیے, جیسی اس کی پرانی ٹیکٹس ہیں, کیونکہ مودی کے بھی پاؤں گرم ہوں گے تو اس کے پاس ایک ہی بہانہ ہے. میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ اگر پاکستان دنیا میں نہ ہوتا تو انڈیا کی سیاست کیسے چلتی. مطلب کیسی فضول بات ہے کہ آپ کے اپنے اتنے ہی بڑی مینجمنٹ لوگوں کی کرنے کا آپ کے پاس وہ ہے, اور آپ کی سیاست صرف ادھر ہی چلتی ہے. سمسم آپ نے کہا کہ بھارت پاکستان پہ دوبارہ ستمبر جو آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں, مہینہ بتا رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک اعلیٰ عسکری جو عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو یہ کل کی بات ہے, جب یہ بات ہوئی کہ اگر بھارت حملہ پھر کرتا ہے تو اس دفعہ پلان یہ ہے کہ بھارت کا شائننگ جو انڈیا والا شائن ہے نا وہ بڑھ جائے گا, یہ ٹاٹا امبانی رل جائیں گے. اس دفعہ کلکتہ سے لے کر دلی تک جو ہے نا وہ پھر کھنڈر نظر آئیں گے. یہ پلان طے ہے, یہ پلان طے ہے, اور مصمم وہ کہتے ہیں مصمم ارادے میں ہیں. باقی آپ کنٹینیو کریں. تو بہرحال یہ جو صورتحال پلانٹ کی بن رہی ہے وہ پھر اسی طرح سے بتاتی ہے کہ یہ تقریباً جو ہے ہم نومبر دسمبر جو ہے وہ ہائی ٹینڈ ہوگا اس کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں پھر جو حکومتیں گریں چیزیں ہوں, کسان بچارہ پھر کسان کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے حکمرانوں کے بعد, پبلک کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے, کسانوں کے لیے آ رہا ہے ایک دفعہ, اور اس کے بعد پھر دوبارہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ صورتحال سے بڑھتے ہاسپٹلز اور یہ چیزیں کافی زیادہ کریٹیکل ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں. اور یہ 2027 کا جون وہ دن آ جائے گا جب پھر ہم کہتے تھے کہ بھی عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ, اس کی صورتحال بنے گی, کارپوریٹ ورلڈ کولیپس کرے گی. اب آ جائیں کہ پاکستان کے لیے جو صورتحال ہے, پاکستان کی بھی اپوزیشن جو ہے وہ جیلوں میں جا سکتی ہے اگست تک,
اور اس میں بھی احتجاج اور چیزیں بہت زیادہ ٹریگر ہونی ہیں ابھی، اور ان کے لیے بھی کریٹیکل ڈیز ہوں گے. اور اس کے بعد جو ایران اور اس کا جو اس ٹائم کا ہاٹ دنیا کا وہ چل رہا ہے، آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا یار صرف پاکستان کی بات کرو، کیونکہ حالات پاکستان کے آگے مجھے فکر مند کر رہے ہیں، نہ کہ ایران کے. ایران تو دیکھیں وہ نیشنلی قوم ایک ہو گئی نا، اس نے پولیٹکس، احتجاج، وہ ساری کوششیں بیکار کر کے عوام کھڑی ہو گئی. اب عوام ہے اور حکومت سب ایک ہو کے چل رہے ہیں، اسی لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امریکہ فیل ہو گیا. لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں کئی حصوں میں بانٹا گیا ہے اور ہمیں کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم کہیں مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں ہم فرقوں میں، کہیں ہم صوبوں میں، کہیں پھر پولیٹیسائز ہو چکے ہیں ہم بہت زیادہ. اور پولیٹکس جس وجہ سے ہے وہ وجہ جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا، نظریہ کسی کو نہیں پتا، اور ذاتی شخصیات جو ہیں وہ چند شخصیات کا ایڈونچر بن گیا یہ ملک، جنہوں نے پرانی اس میں انجوائے کیا ہے عوام کو. پولیٹکس تو میں آپ کو بڑا کلیئر پتا ہے کہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ایک نان اسلامک ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے مطلب 100 گدے جو ہے وہ اپنا گدا سلیکٹ کروا لیں. اگر یہ مان لو کہ جمہوریت کو آئیڈیل فارم میں لے جاؤ، آئیڈیلی اس کو لے جاؤ، تو آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت 100 گدوں میں گدا ہی سلیکٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے جب کے اوپر الگ ویڈیو آپ سے میں نے آپ کی یہ جو جمہوریت والا ایلیمنٹ ہے نا، کہ یہ جو پاکستان کی جمہوریت اور باقی معاملات، یہ اس کے اوپر میں نے آپ کی جو ہے نا پراپر انپٹ لینی ہے، الگ سے ویڈیو لینی ہے کہ یہ پاکستان میں جو لگا ہوا کہ تو آ جا، پھر تو آ جا، پھر میں آ جانا، پھر تو آ جا، پھر میرا چاچا کا پتر آ جائے گا. اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں. اسامہ صاحب، باب المندب 12% پوری دنیا کا تیل جاتا ہے، آمنہ حرمت سے 20% جاتا ہے. تو اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تیل کا کرائسس پوری دنیا میں آنے والا ہے، ہاں جی بالکل. یہ جو آپ کے یہ راستوں کے جو مسئلے ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ 2027 تک رہنے، پانی میں جو ایشوز ہیں، پانی کے جنگ، پانی کے اندر جو بھی طوفان، پانی کے سیلاب، پانی ہی سے ریلیٹڈ جتنا کچھ ہے وہ آپ کو فیس کرتے رہنا، کریٹیکلی ہٹ کرے گا جون 2027 تک. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے جب ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں یہ بتایا کہ نئی بندرگاہیں، نئے سمندری زمین دوز سمندر دوز ٹنلز اور ان کی باتیں، پھر آپ نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا شاید، جس میں خبر تھی کہ جی محمد بن سلمان بھی پلان کر رہے ہیں اور بھی ممالک نئی ٹنلز کے. تو پھر ہم نے اس سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ جو دسمبر سے شروع ہونی ہے کام، اس سے پہلے ان کو ختم بھی تو ہونا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہونے جا رہا ہے کہ مجھے یہ اب فیل آ رہی ہے کہ وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دسمبر میں نئے راستے، نئی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بننی ہے، تو پھر یہ کرنٹ ایگزسٹنگ کو ختم ہونے کے بھی بہانے بنیں گے. تو یوں سوچ لیجئے کہ پورٹ ساری تباہ کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے. مطلب جتنی بھی پورٹس ہیں، باب المندب تو تب کھلنا یا بند ہونا میٹر کرے گا. اب یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہاں فریم کر لیں ان کو، پھر کل کو کام آنے ہیں آپ کے کلپ. باب المندب میٹر تب رہے گا جب کوئی پورٹ بچی ہوگی، پورٹ ہوگی تو جہاز چلیں گے، تو ہی باب المندب کھلا ہے یا بند ہونا میٹر کرے گا. ایسے ہی حالات جو لگ رہے ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں کہ پورٹ شورٹ ساری بند ہو جائیں، کیونکہ امریکہ زیادہ دن اب اس کو بند، یہ جو آبنہ ہرمز بند، فلانا بند، اس بند کی کہانی میں زیادہ دن امریکہ پلے نہیں کر سکتا. ٹیکنیکلی تو وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کچھ بھی نہ اب نکلے. ایک دفعہ وہ وہاں سے وینزویلا والا تیل ویل بیچ، اپنے سٹاکس کلیئر کر، باقی معاملہ ساتھ اسلحہ بھی بیچ، اپنے ڈیٹ پورے کرنے، مڈ ٹرم سے پہلے ٹرمپ کو کوئی ٹارگٹ دکھانا ہے کہ یہ میں نے اچیو کیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ فگر وہ دینا چاہتا ہے جس کی تحت وہ اپنے آپ کو دوام دے دے، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں صرف پیسہ ہے. اور پیسے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ آبنہ ہرمز کے ساتھ باب المندب بھی بند ہو جائے، سارے سپلائیز چائنا ادھر سے لے، سب ادھر سے لیں، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے دبا کے پورا ہو جائے. بس یہی پلان تھا. اسی لیے پہلے وینزویلا پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر ادھر آتا ہے. وینزویلا پہ ہاتھ رکھے بغیر نہیں آتا، پہلے اس کو ہاتھ میں کرتا ہے پھر آتا ہے. اور کینیڈا پہ بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے.
تیل کی وجہ سے. تو بیسک تو اب یوں سمجھیے کہ یہ جو معاملہ ہے باب المندب کے بند ہونے یا اس کا سوال آپ کا ابھی میری کنڈیشن اگر ذہنی پوچھیں آپ تو یہ بڑا ایریلیونٹ سا لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سی پورٹ بچے گی کون سی بندرگاہ بچے گی, کیوں اب سچویشن اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے. اب ہونا یہ ہے کہ پورٹس تو جو تباہ حملے پورٹس در پورٹس شروع ہو جائیں گے, ایران کی ساری پورٹس اڑائی جائیں گی, ایران جواب میں ساری کرے گا, پھر کوئی ناکامی کوئی کسر کوئی رہ گئی تو پیدل فوجیں شروع ہو جائیں گی. پھر آپ سنیں گے کہ زمینی فوج گھس گئی ایران کی وہاں, ادھر سے عراقی کرد ملیشیا اور فلانے اٹھ گئے اور وہ ایران کی اس پہ, تو ایک پوری انارکی پرفیکٹ انارکی ان اینی وے چاہیے ادھر. اور اس کے لیے آپ یہ اب دونوں فیز اب دیکھیں گے, زمینی باتیں گھسنے کی, پورٹس کا پرفیکٹ ڈیزاسٹر, تو یہ راستے واسطے تو گزرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کا میٹر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بیسک مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے وہ یہ ہے. اور اب سمجھیں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے پاکستان میں, جو آپ کا عوام کا جو ڈائریکٹ کوسچن ہے, یس 600 کراس کر جائے اس کے چانسز رہیں گے اب اس صورتحال کو دیکھتے, کیونکہ پاکستان کی جو اس ٹائم آپ کو پتا ٹیکسیشن یا جو بھی لیا جاتا ہے اس پہ وہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے پیٹرول کی سیلنگ پہ جو ٹیکسیشن ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جب سپلائی بند ہوگی, ٹارگیٹ کیسے پورا کرنا, خرچے کیسے پورے کرنے, تو پھر اس کا متبادل جو ہے وہ یہی ہوگا کہ مثال کے طور پہ جو 200 پہ بیچ کے لیتے تھے آپ 2 روپے, وہ آپ کو 100 روپے پہ 2 روپے لینے پڑیں گے فار دا ٹیکسیشن. پھر بھی پورا نہیں ہوگا اور کم ہو جائے گا, پھر ٹیکس لگے گا آپ کے انٹرنیٹ پہ بہترین کر کے. تو پھر ٹیکسیشن جو آپ کا یہ دوبارہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہ جون شون کے بجٹ بیکار رہنے والے ہیں, آپ کو دوبارہ ری بجٹنگ میں جانا پڑے گا ان اگلے دنوں میں, اور پھر نئے ٹیکسیز اچانک لگانے پڑیں گے جسٹ ٹو سروائیو. اور اس میں جو سب سے بڑا شکار ہوگا وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ ہوگا آپ کا. اسامہ صاحب آپ نے کیا آج کمال سے ساری سچویشن جو ایلیبریٹ کر دی ہے, بہت ہی ایسے کیا حاشیے کھینچ دیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بڑا سکون چل رہا تھا مڈل ایسٹ میں, جی سی سی میں, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کویت ہو, جارڈن ہے, بحرین ہے, ایک دوبارہ سے انریسٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا. آپ ان کے جو صاف پینے پانی جو صاف کرتے ہیں پلانٹس, وہاں سے لے کے گیس کے اوپر جو ہے ان کے جو ٹرمینلز ہیں وہاں پہ تیل کے ڈیپو اڑائے جا رہے ہیں. پھر امریکہ کی جو اپنی بیسز ہیں وہاں پہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو مڈل ایسٹ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب کیا وہ نئی مشکل, نیا سیاپا, ہاؤ مڈل ایسٹ ول سروائیو؟ دیکھیں یہ تو اب کوئی معجزہ ہی ہے جو ان کو, یا ان کی نیتیں ہی ہیں کوئی ایسی راستہ نکلے, کیونکہ ان کو تو صرف تیل بیچے بغیر جینا نہیں آتا. ان کو تو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ زمین پہ رزق کا ذریعہ صرف تیل ہے, اور اس کے بغیر یہ کیسے جیئیں گے. ان کو سیکھنا ہے جیسے باقی ممالک جیتے ہیں, ان کو سیکھنا ہے کہ پاکستان مثال کے طور پہ تیل کنٹری نہیں ہے, آئل کنٹری نہیں ہے, تو پاکستان کیسے سروائیو کرتا ہے, کیسے جیتا ہے. ان کو ان ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا جو تیل کے بغیر جیتے ہیں. انہوں نے تو وہ تیل بیچ لیا, کھا لیا, پی لیا, سو لیا, تو اب بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے, 1 صدی پوری انجوائے کر لی انہوں نے, اٹس اوور ناؤ. اور اب ان کو سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو وداؤٹ آئل, اور یہ بکے نہ تو پھر کیسے ہوتا ہے. اس کی 1-2 باتیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا سارے دنیا کے آئل کنٹریز جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں, صرف یہ کر رہے تھے. ایران کا تیل کیا ایران اچھے داموں بیچ پایا؟ پابندیاں تھی, چیزیں تھی, معاملات تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ افریقن کنٹریز میں کئی میں آئل ہے, کچھ نہیں ہو پایا. اسی آپ ملکوں کو اٹھاتے چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ اس ٹائم یہ کہیں گیم ہی پوری آئل وار ٹائپ بنی ہوئی ہے, کہ کچھ لوگ تھے جو اس آئل سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو نہیں اٹھا رہے تھے. تو بیلنس بھی ہونا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو جینا سیکھنا ہوگا آئل کی ایکسپورٹس کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ راستے بند جب ہو گئے, چیزیں بند ہو گئی. پیٹرو ڈالر اب امریکہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس نے ڈالر چھاپنے کا طریقہ تھا, وہ اب اپنی طرف جب اتنا سب لے گیا تو ایک نئی ری شیپ ہو رہی ہے. جیسے ہم رینائنسنس کی بات کر رہے تھے کہ اب اس پورا خطے نے ایک نئی کروٹ جو لینی ہے, نئے اتحاد بننے تھے, نئی جغرافیائی تبدیلیاں آنی تھی,
نئی الائنس کریٹ ہونے تھے، اور یہی اب ان کو سمجھنا ہے کہ ان سارے جی سی سی کنٹریز کو کہ ہاؤ ٹو سروائیو وداؤٹ سیلنگ آئل، اور یہ آگے ان کا سبق انہوں نے پڑھ کے ہی رہنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی یہ نئے راستے سیدھے کر کے کچھ کر لیں گے، یہ نہ سوچیں. بس اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہے تو وہ سوچیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سے مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.